बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, वुज़ू एक इबादत है और जब वुज़ू का हुक्म नाज़िल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वुज़ू सिखाया। तो वुज़ू जो है ना, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। आप ये देख लें कि नमाज कितनी बड़ी इबादत है, मगर वुज़ू ना हो तो नमाज नहीं होती। वुज़ू जो है ना, हर नेकी की माँ समझ लें, हर नेकी की। वुज़ू जो है ये हर नेकी की, नेकी का बदन इकरार दिया गया है इसको। हर नेकी का बदन इकरार दिया गया है, हर अमल का बदन इकरार है इसका। तो वुज़ू से इंसान पाक साफ होता है, गुस्ल से, वुज़ू से। तो आज हम यहाँ वुज़ू का जिक्र करेंगे। कहते हैं कि अगर सतंजा ज़रूरत हो तो सतंजा करने से पहले किसी लोटे से पानी लें या किसी मग्गे से पानी लें तो 3 बार पहले हाथ धोएं, फिर सतंजा करें। इसका मतलब ये है कि जो पानी होता है डोल में, अगर उसमें हाथ चला जाए तो वो पानी सही नहीं रहता। पता नहीं होता इंसान को कि रात को सोया हुआ था, कहाँ कहाँ हाथ गए। इसलिए ये पहले हुक्म हुआ है। तो इस्तिंजा कर लें, फिर अच्छी तरह 3 बार हाथ धोएं, 3 बार। उसके बाद 3 बार कुली करें, हलक तक पानी जाए। अच्छी तरह मुंह को साफ करें। या अगर मसवाक पास है, ये रखनी भी चाहिए। मसवाक के बड़े फ़ायदे हैं। जो मसवाक करता है उसको बवासीर वाली बीमारी नहीं होती, और जो बाकायदगी से मसवाक करता है, मरने के वक़्त उसको कलमा नसीब होता है। तो अच्छी तरह मसवाक करनी चाहिए। अगर खुदा का खास्ता मसवाक पास नहीं है तो फिर किसी कपड़े से अच्छी तरह दांत साफ करें। अगर कपड़ा भी उमेज़ नहीं है तो फिर उंगली से 3 बार 4 बार अच्छी तरह इनको साफ करें, ताकि मुंह में जो बची कुची चीज़ होती है खाना खाने से, चाय पीने से या और कुछ करने से, तो वो उसकी जो होती है ना कोई ज़र्रे, वो निकल जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जिसका रोज़ा ना हो, बगैर रोज़े के हो, तो वो हलक तक पानी पहुँचाए। अगर जिसका रोज़ा हो उसको एहतियात करनी चाहिए इससे कि खाली कुली करनी चाहिए, मुंह साफ करना चाहिए 3 बार। फिर 3 बार खब्बे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना चाहिए। इतना चलाना चाहिए कि जहाँ तक नरम गोश्त है यहाँ तक। अगर रोज़ा हो तो इतना पानी न चाड़ें कि अथरू आ जाए या 100 मसाइल हो जाते हैं।
تو حسب معمول اگر روزہ ہو تو یہاں تک ہی پانی رکھیں، 3 بار نک کو اچھی طرح صاف کریں، پھر 3 بار چہرے کو دھوئیں، 3 بار چہرے کو دھوئیں۔ یہ میں ذرا بھول گیا ہوں کہ بسم اللہ سے شروع کریں، میں تھوڑا بھول گیا ہوں بھائی جان، بوڑھا آدمی ہوں ذرا۔ تو چہرے پر زور سے پانی نہ ماریں، زور سے پانی نہ ماریں، کیونکہ زور سے پانی مارنا مکروہ ہے۔ چہرے پر چانٹ بھی نہیں مارنی چاہیے۔ دوزخ میں سب انسان کا جسم جل جائے گا، مگر منہ کا جو چہرہ ہے منہ یہ نہیں جلے گا، کیوں کہ اس پر اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیرا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، اس لیے چہرے پر مارنا گناہ ہے۔ کوئی بھی چیز زور سے مارنی چہرے پر گناہ ہے۔ تو اگر امید ہو تو کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائے وضو کرنے کے لیے، تاکہ چھینٹیں نہ پڑے۔ آج کل تو مسجد میں فٹ پیری بنی ہوتی ہے، نالی بنی ہوتی ہے، وہاں الگ الگ آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اکیلے میں ہو تو پھر کسی اونچی جگہ بیٹھے، اتنی بھی نہ اونچی ہو، اتنا ہو کہ جو چھینٹیں اٹھتی ہیں نا وہ کپڑوں پر نہ پڑے، یا کوئی ساتھ اور وضو کر رہا ہے اس پر یہ چھینٹیں نہ پڑے تو کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ تو سکون سے چہرہ 3 بار دھوئیں، اور اس کے بعد 3 بار کونیوں تک کر یہاں تک کر 3 بار یہ دھوئیں، پھر یہ 3 بار دھوئیں، دونوں بازو 3 بار کونیوں سمیت۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہاتھ پر پانی لیں اور سر کا مسح کریں، سر کا مسح کریں، مسح کر کے تو یہ جو کان ہیں ان کے اندر بھی اسی مسے والا پانی یہی کافی ہوگا، پھر ایسے کریں۔ یہ کان جو ہوتے ہیں نا، یہ کان کی جو یہ سائڈ، اس کو بھی یہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، تو پھر ایسے کریں، پھر 3 بار پاؤں دھوئیں، پہلے سجا 3 بار دھوئیں، پھر کھبا 3 بار دھوئیں، گھٹنوں سمیت۔ یہی وضو کا طریقہ ہے۔ گردن کا جو مسح ہے یہ بھی اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرک والا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء دین بتاتے رہتے ہیں، گردن کا مسح نہیں ہے، سر کا مسح ہے، اگر کوئی کر بھی لے، ورنہ ہے نہیں ہے، اگر کوئی کر بھی لے تو قیامت والے دن گردن بھی روشن ہو، جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا روشن ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا، کئی تو بغلوں تک کہتے ہیں کہ کاندھے تک دھونے چاہیے، واللہ علم۔ تو جو زیادہ ہے وہ کونیوں تک، لیکن کونیوں سے 4 انگل اوپر سے اگر وضو میں کوئی چیز خشک رہ گئی تو سمجھے آپ کا وضو نہیں ہوا۔ وضو احتیاط سے کرنا چاہیے، نماز بھی احتیاط سے پڑھنی چاہیے۔ اب ہم جو آپ کو بات سنانے والے ہیں، یہ کوئی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے ان کے لیے دنیا میں ہی سزا ان کو مل جاتی ہے۔ بے نمازی آدمی کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی، بے نمازی کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی، رسوائی ہوتی ہے۔ بے نمازی کے کام میں برکت نہیں ہوتی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کام میں برکت نہیں ہوتی۔
جیسے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی رزق روزی میں ہر چیز میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آج دراصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جب سے نماز نہیں ادا کرتے، اسی لیے ہم ہر الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نماز ادا ہم کرتے ہیں وہ بھی کوئی اچھی طرح ادا نہیں کرتے، جلدی جلدی تیز تیز۔ اگر جو شخص بری نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے منہ پر پلٹ کے مارتے ہیں نماز۔ جو بری نماز پڑھتا ہے وضو بھی اچھی طرح کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے پرکھ کے کہ کوئی جگہ خشک نہ ہو، سکون سے۔ تو نماز بھی اسی طرح سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، دل لگا کے پڑھنی چاہیے۔ اگر لفظ تلفظ صحیح نہ ہو، جلدی جلدی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ثواب نہیں ملتا۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ پڑھنے سے ہی بہتر ہے۔ جو نہیں پڑھتا، بالکل ہی نہیں پڑھتا، اس سے وہ آدمی بہتر ہے۔ تو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جو منافق تھا، اصل میں منافق وہ شخص ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتا۔ منافق تھا، فوت ہو گیا، تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، نماز جنازہ پڑھانے لگے تو اس کا کفن حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اسے دیکھا کہ وہاں ایک زہریلا سانپ ہے، استغفر اللہ۔ اس کو دنیا میں اللہ رب العزت نے اور لوگوں کی عبرت کے لیے اس کے کفن میں ایک زہریلا سانپ بھیج دیا، مسلط کر دیا۔ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ جس کا شمار نہیں ہے۔ کہتے ہیں دوزخ میں ایک بچو ہے جس کا نام ہے ہرش، اور ایک سانپ ہے، وہ دوزخ میں دوڑتے، بچو جو ہے نا دوزخ میں دوڑتا پھرے گا۔ تو لوگ اس سے پوچھیں گے یار تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ وہ کہے گا یار میں بے نمازیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں بے نمازیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں تو ڈسنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ڈس مارے تو 40 سال تک سوزش رہتی ہے، درد رہتا ہے۔ اگر وہ سانپ بھی ڈنک مارے تو 40 سال تک درد رہتا ہے۔ تو جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا جنازہ، نماز جنازہ فرشتوں نے ادا کی تھی، غسل بھی فرشتوں نے دیا تھا۔ اس کا خون چوس رہا تھا، اس کا خون چوس رہا تھا وہ سانپ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خدا جانے ہم کتنی نمازیں قضا کر چکے ہیں۔ بھائی جان، جو بھی آدمی میری اس ویڈیو کو سنے اس کو چاہیے کہ نماز شروع کر دے، اور اس کا گوشت کھا رہا تھا، گوشت نوچ رہا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ بھائی ایک مردہ ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے، خون چوس رہا ہے، تو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ اللہ کی قدرت سے عربی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دے دیا کہ نبی کے یار سے گفتگو کر، تو عربی زبان میں وہ بولنا شروع ہو گیا اور پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ حالانکہ میرا کوئی گناہ نہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہوں، اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اسے قیامت تک اسی طرح تکلیف پہنچاتا رہوں۔ آپ اندازہ کر، سانپ ہو قیامت تک اس کو قبر میں خون چوستا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ یہ آپ حساب کر لیں، قیامت تک۔ تو گناہگار آدمی جو ہے، جو نماز نہیں عطا کرتا، قبر کے اندر اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا ہے؟ اسے کس گناہ کی سزا ہو رہی ہے؟ تو سانپ نے کہا اس کے 3 گناہ ہیں، 3 گناہ ہیں۔ یہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا، باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا بغیر کسی عذر کے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ دیکھو ہمارے پاس وافر مقدار کا مال ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے راستے میں دینے سے کتراتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سب نہیں دیتے، اکثر لوگ نہیں دیتے، وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم سکھاتے ہیں، مال خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے اللہ کے راستے میں۔ علماء کی گفتگو سننا اسے پسند نہ تھا، علماء کی گفتگو سننا اسے پسند نہ تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی وجہ یا کوئی عذر ہو، بیمار ہو، نہ چل سکتا ہو، تو اس کے لیے معافی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں جاتے تھے، بیماری کی حالت، شدید بیمار تھے، تو پھر بھی مسجد میں جاتے تھے۔ تو آج ذرا یہ دیکھیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ٹر پھر سکتے ہیں، کسی قسم کی ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے، تو پھر بھی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان، میرے منہ سے اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو مجھے معاف کرنا۔ جو حق بات میں نے کہی، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔